اللہ ताला ने मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन वसीला बनाया और मेरी दुआ कबूल हो गई। एज जो थी 42 इयर्स हो चुकी थी, जिसके बारे में शायद मैं कहूँगी कि लड़कियां सोचना भी छोड़ देती हैं, लेकिन मैंने उस वक्त भी अल्लाह पाक से दुआ की अपने नसीब के लिए, और यही कहती थी कि अल्लाह पाक मेरे हक में बेहतरी कर दे। चेहरे पर परेशानी क्यों है, दिल में सवाल क्यों है, क्यों यकीन जो है वो डगमगा रहा है, दिल को बताओ तो सही। आपके नसीब की चीज़ किसी और के हाथ में नहीं जा सकती। बहनों की मम्मा, लोगों के अजीब अजीब सवालात थे। शादी हो गई, शादी के बाद लोगों को मसला था बच्चे का कि अब भाई इसकी एज इतनी है तो बच्चे का क्या होगा। तो मेरी प्यारी वो जो चाहत थी ना, उस चाहत ने आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब लाना था, और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अगर करीब आई हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपका मांगना पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है जी मिरेकल ऑफ आयत करीमा। आयत करीमा के बारे में आज मैं आपके साथ बात करूंगी। बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरीज हैं जो मेरी बहनों ने मेरे साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आज जो 2 स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर कर सकूं। एक स्टोरी जो थी रमजान से पहले मेरे पास आई हुई थी, और एक स्टोरी जो थी अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आई है। यही सोचा कि चलें इंशाल्लाह आज की वीडियो में जो है मैं आपको आयत करीमा के बारे में, आपको पता है जैसे बहुत ज्यादा बरकतें और फजीलतें हैं, तो मैंने यही सोचा कि चलें आज की जो मिरेकल स्टोरीज हैं वो आयत करीमा से रिलेटेड जो है आपके साथ शेयर कर दूं। और जिन बहन ने मेरे से रमजान से पहले शेयर की थी स्टोरी, मैं उनसे माजरत भी चाहूंगी, मैं काफी लेट उनकी स्टोरी को शेयर कर रही हूँ। तो मेरी बहन अगर आप सुन रही हैं तो आज मैं आपकी जो स्टोरी है वो शेयर कर रही हूँ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी बहुत बहुत अजर दें। और जो सेकंड मिरेकल स्टोरी जिन सिस्टर ने शेयर किया उनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत अजर दे। और जितनी मेरी बहनें मेरे साथ इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो जो अपनी मिरेकल स्टोरीज को शेयर कर रही हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को बहुत अजर दें। और बहुत बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके हक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे की भी जो मंजिलें हैं वो आसान फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ, मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे, हम सब से राजी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्टिंग में ही बताती जाऊं कि इंस्टा की जो आईडी है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, आप मेरी आईडी देख लीजिएगा। अगर आप लोगों की भी कोई भी मिरेकल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी हो या लाइफ चेंजिंग स्टोरी हो, तो आप मेरे साथ मेरी इंस्टा की आईडी पर शेयर कर सकती हैं। जो भी आपकी स्टोरी हो उसकी हेडिंग ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो जाया करे मैसेजेस, क्योंकि मैसेजेस जो होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। जब आपकी हेडिंग मेंशन होती है तो मेरे लिए पढ़ने में और उसको लिखने में भी आसानी हो जाती है। तो आप लोग काइंडली थोड़ा सा कोऑपरेट ये भी कर लिया करें, और अपनी स्टोरी जो है मुझे आप शेयर कर सकती हैं। एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट है जो मेरी बहन ने मुझे सेंड किया था, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो से जो है उनका कमेंट को सिलेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह उस कमेंट के बारे में भी अभी आपसे मैं बात करूंगी, और उसके बाद मैं कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। फिर इंशाल्लाह आज की जो मिरेकल स्टोरीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले जो कमेंट है उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। कमेंट किया था, ये लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम आपी, मेरा आपसे एक सवाल है, प्लीज़ आप जवाब दीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिल में किसी की चाहत क्यों डालते हैं? बाद में उस चाहत के हमारा दिल में आने के बाद हम दुआ भी मांगते हैं और ये भी सोचते हैं कि दुआ हमारी कबूल होगी और वो हमें मिल जाएगा, फिर कोई उम्मीद ही नहीं रहती और कोई उम्मीद ही नहीं बचती। लोग कहते हैं कि अब तुम उसको हासिल नहीं कर सकती, तो तुमने तो इतना सब कुछ कर लिया है, फिर भी तुम खाली हाथ ही हो, तो क्या फ़ायदा तुम्हारी इन सब बातों का? तुम्हारे नसीब में वो चीज़ थी ही नहीं। ऐसा क्यों होता है कि आप जवाब दीजिए कि नसीब के हक में हम किस तरीके से दुआ कर सकते हैं। और मेरी लाइफ का ये पहला कमेंट है और पहला सवाल है, उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे जवाब ज़रूर देंगी। सबसे पहले मेरी बहन, वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया कि आपने पहली बार कमेंट किया और आपने सवाल किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वक्त निकाला। मेरी प्यारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखें। और आपका जो सवाल है, आपका सवाल बड़ा प्यारा भी है। लेकिन जब हमसे कोई गलती होती है ना, तो हमें फ़ौरन से पहले किसी चीज़ की सज़ा नहीं मिलती। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला वक्त देते हैं, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहलत देते हैं। तो ऐसे ही मेरी प्यारियों, जब हम कोई गलती करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए, हमें अपनी गलतियों को, हमें अपनी खामियों को देखना चाहिए। और जो आपने मुझसे सवाल किया है, आपका सवाल है कि जब हम दुआ करते हैं, किसी की चाहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिल में डालते हैं और उसके बाद हम दुआ भी मांग रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी ऐसा लगता है कि दुआ कबूल नहीं हो रही, और किसी इंसान की जो चाहत है उसको हम बार बार मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और लोगों के जो ताने हैं, लोगों की जो बातें हैं वो अलग हमें सुनने को मिल रही हैं। तो मेरी प्यारी, आपका जो सवाल है उसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है दुआ,
دوسرا پوائنٹ ہے کسی کی چاہت، تیسرا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اتنا کچھ مانگ رہے ہیں پھر بھی ہم خالی کے خالی کیوں ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھو میری بہن، دعا کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں نا تو میری پیاری، دعا کی جو توفیق ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، اور اس میں کوئی ہماری بڑائی نہیں ہے. ہم دعا کریں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو ہمارے یہ جو دو ہاتھ ہیں وہ دعا کے لیے اٹھتے ہیں. پیاریو، دعا کی جب تک توفیق مل رہی ہے نا، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ دعا کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر آپ کا دل دعا سے ہٹ رہا ہے نا تو آپ دیکھو کہ کہاں پر، کس جگہ پر آپ سے غلطی ہو رہی ہے. جو دعا کا تحفہ ہے وہ کیوں آپ سے دور جا رہا ہے، آپ سے کیا ایسی غلطی ہے، کیا ایسی بات ہے جو ایسی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے. اگر وسوسے اور خیالات آتے ہیں نا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، دیکھا تمہارے بارے میں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم آج خالی کے خالی ہاتھ ہو، تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آج تم خالی ہاتھ ہو، تو میری پیاریوں میں یہی کہوں گی کہ یہ ہوتے ہیں شیطانی وسوسے. جو چور ہے نا بیٹا، اسی گھر میں جاتا ہے جس گھر میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سامان موجود ہے. خالی گھر میں وہ کبھی بھی نہیں جاتا. ایسے ہی شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس گھر میں جو ہے ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے، اس دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، تو کیوں نہ اسی کے دل میں حملہ کیا جائے. یہ جو دعا کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو رہی ہے، کیوں نہ میں اس کے ذہن میں وسوسے اور خیالات ڈالوں اور کچھ ایسی باتیں اس کے سامنے لے کر آؤں کہ یہ کہ واقعی میں میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو میری پیاری، یہ جو دعا ہے یہ آپ کے لیے بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کا تحفہ ہے. دوسرا آپ کا پوائنٹ تھا چاہت کے بارے میں، کہ کسی کی چاہت ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں نہیں ملتی. تو میری پیاری، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، مجھے اتنا علم نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن میں آپ سے وہی چیز کو شیئر کرتی ہوں جن چیزوں کو میں نے بھی سوچا تھا کسی ٹائم پہ کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ویسا کیوں نہیں ہو رہا. میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں سب کچھ بتایا ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھو، وہ چاہت جو ہے نا، وہ چاہت ہے جو آپ کو نکاح کی منزل تک پہنچائے. باقی جو چاہت ہے میری پیاری، اس چاہت کے بارے میں تو مجھے اتنا کچھ پتا نہیں ہے. چاہت وہی ہے جو پاک ہو، صاف ہو، نکاح کی منزل تک پہنچے اور اس کو آپ آگے نبھاؤ. سوال تھا کہ چاہت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈل جاتی ہے ہمارے دل میں، تو ہم اس چاہت کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو میری پیاری، وہ جو چاہت تھی نا، اس چاہت نے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لانا تھا، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر قریب آئی ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند ہے. اگر آپ 7 دروازے بھی بند کر لیں نا تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کی سوچ میں کیا چل رہا ہے. اور آپ کو کیا پتہ کہ میری پیاری وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں بہتر. کچھ چیزیں ہمیں مل بھی جاتی ہیں، میرے پاس ایسی میریکل سٹوریز بھی آتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں آپ ہی ہمیں کچھ چیزیں مل بھی گئیں جو ہم مانگ رہے تھے یا ہم کسی کو مانگ رہے تھے، لیکن آپ ہی آگے ہمارے ساتھ بڑا غلط ہو گیا، آگے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا جیسا کچھ ہم نے سوچا تھا. تو میری پیاریوں، یہ جو ہے نا یہ ایک دنیاوی چیزیں ہیں، اور یہ دنیاوی آپ کو تھوڑے وقت کے لیے بڑی اچھی ایک دنیا جو ہے وہ کریٹ کر کے نا وہ بنا کے آپ کے آگے رکھ دی جاتی ہے. اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، اور آپ لوگ اپنے آپ کو اگر آپ سوچتے ہو نا کہ ہم ان چیزوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہو رہی، تو میری پیاریوں آپ کو صرف میں یہ کہنا چاہوں گی، اپنے لیے بہترین نصیب مانگو. جب آپ اپنا بہترین نصیب مانگو گے نا، اور جس کو بھی آپ مانگ رہے ہو اپنے حق میں بہتری مانگو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آنے والے وقت کا پتہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آنے والے لمحے کا پتہ ہے. تو آپ اپنا نصیب اچھا مانگ لو نا. آپ جس کو مانگ رہے ہو آپ یہ مانگو کہ اللہ پاک اس کو میرے حق میں بہتر کر کے عطا کریں. اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کو بہترین بنا دینے پر قادر ہے نا. تو آپ اپنی سوچ، اپنی نیت اچھی رکھیں. اور دعا کی جو آپ بات کر رہی ہیں تو میری پیاری، اس میں تو میں یہ کہوں گی کہ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. اور اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی میری پیاری ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو سکیں. ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا نہیں سن رہے، تو میری پیاریوں آپ یہ بھی تو دیکھو نا کہ یہ کتنی بڑی توفیق ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ جو ہے دعا کر رہی ہیں، آپ کے ہاتھ اس قابل ہیں کہ آپ دعا کے لیے اٹھا رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں آپ اس ٹائم آ رہی ہیں. تو میری پیاریوں اپنے آپ کو کبھی بھی مایوسی میں مت ڈالا کریں، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے. اور دعا پر توکل اور یقین کے ساتھ آپ مانگیں. میں نے کافی ڈیٹیل میں یہ بھی بتایا کہ یقین کے ساتھ مانگیں. دیکھیں یہ نہیں سوچیں کہ آپ کو یہ چیز چاہیے اور یہ چیز نہیں ملی تو آپ فوراً مایوس ہو جائیں، ایسا نہیں ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مانگ کر دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کی ہر دعا قبول کر لیں گے، اور یہ دنیاوی محبتیں یہ سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ مل جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت میں اپنے آپ کو جو ہے رنگ دیں۔ دیکھیں جب ہمیں کسی سے پیار ہوتا ہے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو ہم اس کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی ہر چیز مان رہے ہوتے ہیں، ہم اگر ایون کہ کچھ چیزوں کے ہم خلاف بھی ہماری پرسنالٹی جا رہی ہوتی ہے نا، تو بھی ہم ان چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں اپنے آپ میں۔ تو میری پیاریو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلو نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں، جو قرآن پاک میں ہمیں سکھایا ہے، ان باتوں پر چلو، اور اپنے آپ کو میری پیاریو برائی سے بچاؤ، شرک سے بچاؤ، اور ان چیزوں پہ لگاؤ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ اور پھر میں کہوں گی کہ اپنا نصیب اچھا مانگو، نصیب سے بڑھ کر جو ہے نا کوئی دعا نہیں ہوتی میری پیاریو۔ نصیب آپ کا اچھا ہوگا، آپ کے حق میں جو بہتری ہوگی وہ ہو جائے گی، لیکن یہ بات ہے کہ جو آپ دعا کر رہی ہیں، دعا آپ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اس دعا سے آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کا دل جو ہے نا وہ آپ کو خود جواب دے گا۔ آپ خود اپنے دل سے پوچھیں کہ جو آپ مانگ رہی ہیں کہ کیا آپ وہ طریقے سے مانگ رہی ہیں، آپ جو اس کی ادائیگی کریں کیا وہ صحیح طریقے سے کر رہی ہیں، یا آپ جو مانگ رہی ہیں، جس چیز کے لیے مانگ رہی ہیں، کہ آپ کی نیت جو ہے وہ ایک صاف نیت ہے، تو میری پیاریو آپ کی ضرور منزل آسان ہو جائے گی۔ اور جو آج کی میریکل سٹوری ہے نا، بہت ہی پیاری میریکل سٹوری ہے، آپ اس سے بھی لازمی آپ کے سوالوں کا جواب ملے گا، وہ بھی دیکھیے گا۔ جن کی ماشاءاللہ سے 42 کی ایج میں شادی ہوئی ہے، اور جو ان کی دعا تھی، جس طریقے سے مطلب وہ کہتی ہیں کہ وہ دعا کر رہی تھی، تو اللہ پاک نے قبول کرنی ہے نا، چاہے اللہ پاک وہ کہتے ہیں پلک جھپکتے سال قبول ہو جائے، اور چاہے سالوں لگ جائیں، اور جو ملنا ہے نا وہ آپ کے نصیب میں ہے، اور وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا۔ آپ کے نصیب کی چیز کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جا سکتی، اور اگر کسی اور کے ہاتھ میں چلی بھی گئی ہے تو میری پیاریو اگر وہ چیز آپ کے نصیب میں ہے نا، تو وہ مڑ کے بھی آپ کے پاس ہی آئے گی۔ تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں، اپنی دعا کو جو ہے اسی طریقے سے کریں جس طرح آپ کرتی ہیں۔ نماز پڑھیں میری پیاریو، پہلے اللہ پاک کی مانو نا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہیں گے کہ جب یہ بندی جو ہے میری مان رہی ہے، تو کیوں نہ میں بھی اس کی دعا کو بہترین طریقے سے اس کو عطا کروں، جس کی اس میں خوشی ہے۔ اللہ پاک ہو سکتا ہے آپ کی خوشی کو قبول کر لیں۔ اللہ پاک کو اللہ پاک کے لیے محبت کر کے دیکھو میری پیاریو، نماز کو اللہ پاک کے لیے پڑھ کے دیکھو، دعا کو اللہ پاک کے لیے کرو، اللہ پاک سے قریب ہونے کے لیے کرو۔ اللہ پاک ضرور آپ کے دل کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ امید کروں گی کہ آپ کا یہ جو چھوٹا سا پیارا سا سوال تھا، جو جواب ہے میں آپ کو دے سکی ہوں گی۔ تو میری پیاری، میں آپ کو پھر کہوں گی، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک میں نے ویسے ہی سمجھایا ہے جیسے ایک بہن ایک دوست سمجھاتی ہے، اسی طریقے سے میں نے آپ کو کہا ہے۔ اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول کریں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیارے، کچھ موٹیویشنل ورڈز جو ہیں پیارے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جس سے آپ کو بھی بہت زیادہ ہمت ملتی ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ ہمت ملتی ہے۔ اور واقعی میں یقین کرو، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہوتی ہے نا، آلریڈی میں نے اپنی نوٹ بک میں نا رائٹ ڈاؤن کیے ہوتے ہیں، تو میں فوراً سے اپنی وہ بک کھولتی ہوں، پھر میں دیکھتی ہوں، پھر میں اس میں کہتی ہوں نہیں، اللہ پاک جتنا پیار کرتے ہیں، اللہ پاک تو ہے نا، اللہ پاک سنبھال لیں گے، اللہ پاک سب بہتر کر دیں گے۔ انسان ٹوٹ بھی جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ہر کوئی ہوتا ہے، ہر کوئی ہوتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ہوگا نا میری پیاریوں، تو اس نے اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے۔ ہم کسی شرک میں نہیں مبتلا ہو سکتے۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمیں جب کسی چیز کی پریشانی ہے، کسی چیز کی تنگی ہے، تو ہم اللہ پاک کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہماری دوستی اللہ پاک سے اتنی اسٹرانگ تو ہے نا کہ کم از کم ہم اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے۔ تو جو پیارے سے ورڈز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ چہرے پر پریشانی کیوں ہے، دل میں سوال کیوں ہے، کیوں یقین جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہے، دل کو بتاؤ تو صحیح۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ جو ہے بڑھا سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے سمندر کے 2 حصوں کا رستہ بنا سکتے ہیں، وہ تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ذرے ذرے کی خبر رکھتے ہیں، تو پھر تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر دیکھو۔ ابھی تمہیں کوئی رستہ بے شک نظر نہیں آ رہا، اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی۔ سب دروازے بند تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ جانتی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی تمام دروازے بند کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھ سکیں کہ میرا بندہ کب تک مجھ سے مانگتا ہے، کب تک میرے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار آپ کے سامنے کچھ دروازے بند کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بہترین رستے پر آپ کو چلا دیتے ہیں، اور جانتی ہو وہ جو رستہ ہے وہ تمہارے گمان سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ یقین کرو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وہ رستے بتاتے ہیں کہ دیکھو
اور تم ان چیزوں کو سمجھو، اپنے سامنے نئے دروازے کھلتے دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھو۔ معجزہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تو کرنا ہے، تمہیں ہر ناممکن چیز ممکن ہوتی نظر آئے گی، بس تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یقین سے مانگ کر تو دیکھو، اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والی چیزوں پر غور کر کے تو دیکھو۔ یہ تب ہی ہوتا ہے ممکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام دروازے اور راستے بند ہونے کے باوجود بس تمہیں دعا کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور ہمت نہ ہارو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، تمہاری مراد پوری کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر تم سے کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ تو میری پیاریو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگو۔ چاہت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتے ہیں، اپنے نصیب کو اچھا مانگ کر دیکھو، اپنی چاہت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت پر قربان کر دو، وہ تمہاری چاہت کو بہترین بنا کر اور خوبصورت بنا کر تمہیں عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، یہ تھے کچھ خوبصورت سے پیارے سے موٹیویشنل ورڈز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کروں گی کہ اگر آپ پریشان ہوں گی یا اگر آپ کا دل کہیں پر کسی کونے سے مایوس ہو رہا ہوگا تو آپ فوراً سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو دوبارہ سے جو ہے اسٹرانگ طریقے کے ساتھ بنائیں گی، اور کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں گی، اور نماز 5 وقت کی پڑھیں گی، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں گی، دعا کریں گی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہتر سے بہترین راستے بنا دیں گے، آپ کی سب دعاؤں پر کن فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اور جو میریکل سٹوریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ جو میری بہن ہے یہ لکھتی ہیں، السلام علیکم نینو کی مما، امید کرتی ہوں آپ اور آپ کی حسنین ڈائریز جو فیملی ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی، اور ہمارے پیارے سے حسنین کے لیے جن کو آپ پیار سے نینو کہتی ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑی رہیں تاکہ آپ جو ہیں ہمیں کبھی اگر ہم مایوس ہو رہے ہوں تو آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مزید قریب ہو جائیں۔ ویسے میں آپ سے بہت بڑی ہوں، کچھ دن پہلے آپ کی ویڈیو میرے سامنے آئی، سوچا کہ یہ ویڈیو میرے سامنے بار بار کیوں آ رہی ہے۔ میرا شروع سے یہی ماننا ہے کہ کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ کی ویڈیو پر میں نے کلک کیا اور آپ کی جب میں نے آواز سنی، میں نے اس ویڈیو کو پورا سنا، اس کے بعد میں نے آپ کی اگلے دن دوسری ویڈیو دیکھی، اور ویڈیو کو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے سے میں آپ کو فالو کر رہی ہوں۔ رمضان سے پہلے میں نے آپ کی ایک میریکل سٹوری سنی، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ 36 کی ایج میں ایک بہن ہے جن کی شادی ہوئی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنی میریکل سٹوری کو شیئر کروں۔ جو بچیاں پریشان ہیں اپنے رشتوں کی وجہ سے، میری کہانی سن کر اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے میری دعا کو اللہ پاک نے 42 کی ایج میں قبول کیا ہے، میری جو سٹوری ہے پریشان دل ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے۔ آج کی جو میری میریکل سٹوری ہے جو آیت کریمہ سے ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب میں ان میرڈ تھی، اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ تھا، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، میں 4 بھائیوں کی ایک اکلوتی بہن ہوں اور لاڈ پیار میں پلی بڑھی ہوں، میرے دل کی ہر خواہشات جو ہیں میرے ماں باپ اور میرے بھائیوں نے پوری کی، میں جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی تھی میں نے وہ ایجوکیشن حاصل کی، لیکن ایک ٹائم زندگی کا ایسا آتا ہے کہ جب ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں، کیونکہ ماں باپ کے اوپر بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، شادی جو ہے ظاہر ہے کرنی ہوتی ہے، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ ایسے ہی میرے امی ابو مجھے شادی کے لیے کہتے تھے، لیکن میں ان کو کہہ دیتی تھی کہ ابھی آپ رک جائیں، ابھی مجھے آگے اور سٹڈی کرنی ہے، ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے، ابھی مجھے اس کنٹری میں جانا ہے، مجھے ابھی دنیا کا بہت زیادہ سفر طے کرنا ہے۔ مجھے اس ٹائم ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ دنیا جو ہے اس میں نے پتہ نہیں کتنا عرصہ رہ لینا ہے، بہت ہی زیادہ آزاد خیال کی تھی، اپنے دل کی ہر خواہش کو پورا کرتی تھی، یہاں بات منہ سے نکالتی تھی اور وہاں میری بات جو تھی وہ میرے گھر والے پوری کر دیتے تھے۔ میں نے اپنے بھائیوں کی شادی اپنے ہاتھوں سے کی، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں بھابیاں لے کر آئی، پورے خاندان کو میں نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا، کسی کے گھر کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا ہر چیز کو میں مینیج کرتی تھی، اگر خاندان میں کسی کو کوکنگ سیکھنی ہوتی تھی تو وہ مجھ سے کوکنگ سیکھتا تھا، اگر کسی کو سٹیچنگ سیکھنی ہوتی تھی تو وہ مجھ سے سٹیچنگ سیکھتا تھا۔ گھر کی ایک بیٹی تھی اور میری امی نے مجھے ہر طرح کا کام، ہر طرح کی چیز سکھائی تھی، امی نے لاڈ پیار بھی بہت دیا، میری امی نے مجھے ہر طرح کا ہنر دیا کہ زندگی میں اگر کبھی بھی کوئی مشکل پڑے تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میرے پاس اور کوئی بھی سکلز ہونی چاہیے۔ میری جن کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہی ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گی کہ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی سکلز میں بھی جو ہے اضافہ کریں، جو سیکھ سکتی ہیں وہ بھی سیکھیں تاکہ
آنے والی زندگی میں بھی ان کے کام آئے. اور یہ بات سچ ہے, آنے والی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا, زندگی ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے, ہمیں اس چیز کا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. میری ایج 30 ایئرز ہو چکی تھی, میرے پرپوزلز وغیرہ آتے تھے, لیکن کچھ ایسا ہوتا تھا, کچھ لوگ ہمیں پسند نہیں آتے تھے اور کچھ لوگوں کو میں پسند نہیں آتی تھی. تھوڑی سی ہیلدی تھی, کچھ لوگ میرے بارے میں عجیب عجیب طرح کی باتیں کر دیتے تھے. تو میں نے اپنے امی ابو سے کہا تھا کہ امی ابو ابھی آپ رک جائیں, ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے اپنی لائف میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی میں نے اپنے پیرنٹس کو روک دیا تھا, ایسے ہی میں نے روک دیا. میں نے کہا کہ ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ابھی تو صرف میری 30 ایج ہوئی ہے, لیکن میرے گھر والوں کو بہت زیادہ پریشانی تھی اس چیز کی. زندگی ایسا موڑ لے لے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اچانک سے ایک دن میرے ابو کی طبیعت خراب ہوئی اور میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی. ہم لوگوں کی زندگی بدل کے رہ گئی. ہماری خوشیوں کو ایسے لگتا تھا کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے. ہمارے گھر میں جہاں شور شرابہ ہوتا تھا وہاں پہ ہمارا پورا گھر جو تھا سنسان پڑ گیا. میرے ابو کے انتقال کے بعد میں نے اپنے بھائیوں کے رویوں کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا. میرے بھائیوں نے میری بھابھیوں کے کہنے پر مجھے بہت سمجھنا شروع کر دیا, اور میرے بھائیوں نے میری امی کو کہا کہ امی اب بس بہت ہو گیا ہے, اس کا رشتہ دیکھیں اور اس کو اچھے گھر جو ہے رخصت کریں تاکہ ہمارے اوپر سے جو ہے ایک برڈن ختم ہو. آپ کے ہوتے ہوئے بیٹیاں برڈن نہیں ہوتی, لیکن بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہنیں جو ہوتی ہیں وہ برڈن بن جاتی ہیں. چاہے کچھ بھی کر لو لیکن ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. یہ زندگی کی حقیقت ہے اور ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے. تو نینو کی مما میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری امی بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی. جو جہاں میری امی کو کہتا تھا میری امی وہاں چلی جاتی تھی. میری امی کو جو کوئی پڑھنے کے لیے کہتا تھا میری امی وہ پڑھتی تھی, مجھے بھی بتاتی تھی, میں بھی وہ سب کچھ کرنے لگ گئی تھی. کبھی کبھار ایسا خیال بھی آتا تھا کہ ایک ٹائم پر میرے گھر میں رشتے چل کر آتے تھے اور میں انکار کر دیتی تھی, اور آج وہ وقت ہے کہ میں خود چاہتی ہوں کہ میری شادی اور میں اس گھر سے چلی جاؤں تاکہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں. مجھے بہت رونا آتا تھا اور میں اللہ پاک سے رو رو کر اپنے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں کر دیں. امی مجھے جو بتاتی تھی میں وہ سب کچھ کرتی تھی. ہمیں کہتا تھا کہ ان رشتے والوں سے بات کر لو, ان کے پاس اچھے رشتے ہوتے ہیں. میری امی وہاں پہ رشتوں کے پیسے دیتی تھی, لیکن وہاں سے بھی جو لوگ آتے تھے کسی کو میں موٹی لگتی تھی تو کسی کو میں کچھ لگتی تھی. بہت ہی زیادہ پریشان تھی. میری ایج بڑھتی جا رہی تھی. ہمارا گھر پورے خاندان میں مثال تھی کہ اس گھر میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا تھا. امی نے تنگ آ کر میرے بڑے جو 2 بھائی ہیں ان کو سیپریٹ کر دیا تاکہ گھر کا سکون جو ہے وہ برقرار رہے, لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہو سکا. میری وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ جھگڑے اس گھر کے ختم نہیں ہو رہے. امی نے کافی لوگوں کو بولا ہوا تھا پروپوزل کے لیے, ان میں سے ایک پروپوزل میرے لیے آیا. وہاں پر بات بھی بن گئی اور انگیجمنٹ تک بات پہنچی. سب لوگ بہت خوش تھے اور مجھے بھی لگا کہ شاید اللہ پاک نے میری سن لی ہے. میری امی نے بولا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے, تقریباً 8 مہینے گزر چکے ہیں, تو اب ہم شادی کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں اس بات کو غلط سمجھا, کس طریقے سے کس اینگل میں لیا, اور اسی بات پر اور اسی بنیاد پر انہوں نے وہ رشتہ ختم کر دیا. اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے اور اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے. کو ایک بار کسی نے بتایا کہ تم ایک جگہ پر جاؤ, وہ لوگ اتنے پیسے لیتے ہیں تو تمہاری بیٹی کے اوپر کوئی مسئلہ ہے, کوئی بندش ہے, اس کا توڑ کر دیں گے. میری امی وہاں پر بھی گئی. امی نے وہاں پر جو ہو سکتا تھا پیسے دیے, سب کچھ کیا, لیکن اس بات سے بھی کچھ نہیں ہو سکا. آؤٹ آف سٹی بھی میری امی کو جانا پڑتا تھا تو وہ جاتی تھی میرے رشتے کے لیے. اللہ پاک سے بہت زیادہ دل کے ساتھ دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک مجھے میری امی کی یہ بے بسی دیکھی نہیں جا رہی. امی کہتی تھی کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ ابو تو تمہارے رہے نہیں, جب تمہاری شادی ہونی چاہیے تھی اس ایج میں تم نہیں مانتی تھی, تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اتنی زندگی دے دیں کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری شادی ہو جائے, تمہارے گھر میں ہنستا ہوا تمہارے بچوں کے ساتھ دیکھوں. میری یہ اللہ پاک دل کی دعا کو قبول کر لیں. نینو کی مما مغرب کی نماز کا ٹائم تھا, میں بہت ہی زیادہ رو رہی تھی, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی اللہ پاک میرے حق میں بہتری کر دے, میرے لیے کوئی بہترین وسیلہ بنا کر بھیج دے, میرے حق میں آسانیاں ہو جائیں. آپ اتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, میرے لیے بھی ضرور کوئی مدد بھیج دیں. نماز ادا کرنے کے بعد میں نے جانی نماز اکٹھا کیا اور میں نے چائے بنائی اور میں ٹی وی دیکھ رہی تھی. ٹی وی دیکھتے ہوئے اچانک سے ایک عالم دین کا کوئی پروگرام لگا ہوا تھا. لڑکی کا سوال آیا رشتے سے ریلیٹڈ, لگا کہ وہ لڑکی تو بالکل میرے بارے میں بات کر رہی ہے. میں نے تھوڑا سا ٹی وی کا والیوم اونچا کیا, میں نے اپنی امی کو بھی کہا کہ امی یہ دیکھیں یہ کیا بتانے لگے ہیں. امی بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی, امی بھی سن رہی تھی, میں بھی سن رہی تھی. عالم دین تھے, انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی بھی بچی اپنے رشتے کے لیے پریشان ہے, جتنی بڑی عمر ہو گئی ہے, تو وہ 141 مرتبہ 141 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے, اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے. ایسا لگا کہ جو میں نے مغرب کی نماز میں دعا مانگی تھی, ہو سکتا ہے اللہ پاک نے یہ وسیلہ بنا کر بھیجا ہے. آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں ہمیشہ ایسی چیزوں کو تلاش کرتی رہتی تھی, کبھی کسی بک میں, کبھی کسی رسالے میں, کبھی ٹی وی پر, کبھی کسی جگہ پر, کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں جس سے مجھے ہمت مل جائے. آج کل تو موبائل اور انٹرنیٹ اتنا فاسٹ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, جن میں سے آپ کی ایک ویڈیو بھی میرے لیے مثال ہے. آج میں آپ کے ساتھ میری کا سٹوری اپنی شیئر کر رہی ہوں. ایسے ہی میں نے پھر اس کے بعد
آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، بیچ میں 141 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے ریگولر جو ہے آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور آیت کریمہ کو پڑھنے کے ساتھ میں نے ترجمے پر بھی بہت زیادہ غور کیا۔ اس کے بعد میرا دل بہت زیادہ مطمئن رہنے لگ گیا تھا، اور میرے ساتھ ساتھ میری امی بھی میرے لیے دعا کرتی تھی اور اسی طریقے سے پڑھتی تھی، اور میں خود بھی اپنے لیے پڑھتی تھی اور اللہ پاک سے دعا کرتی تھی، اور ایک امید قائم ہو گئی اب تو ضرور کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت ہی بہترین وسیلہ بنایا اور میری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ پاک نے بہت ہی بہترین انسان میرے لیے بھیجا۔ ایج جو تھی 42 ایئرز ہو چکی تھی، جس کے بارے میں شاید میں کہوں گی کہ لڑکیاں سوچنا بھی چھوڑ دیتی ہیں، لیکن میں نے اس وقت بھی اللہ پاک سے دعا کی اپنے نصیب کے لیے، اور یہی کہتی تھی کہ اللہ پاک میرے حق میں بہتری کر دے۔ اللہ پاک نے میری ہر پریشانی کو دور کیا۔ اللہ پاک نے میری زندگی میں ایسا انسان عطا کیا جس نے مجھے آج تک کسی چیز کا تانا نہیں دیا، جس نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ تم بہت موٹی ہو، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو، تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر وہ کمی ہے۔ اتنا شکر ادا کروں اللہ پاک کا، نینو کی مما کم ہے۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہتری کرے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ چیزوں میں دیر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے میرے حق میں بہتری کی۔ نینو کی مما لوگوں کے عجیب عجیب سوالات تھے، شادی ہو گئی، شادی کے بعد لوگوں کو مسئلہ تھا بچے کا، کہ اب بھئی اس کی ایج اتنی ہے تو بچے کا کیا ہوگا۔ نینو کی مما وہ بھی میری زندگی میں میریکل کیا۔ اللہ پاک نے مجھے سب سے پہلے ایک بہت ہی پیاری چاند سی بیٹی سے نوازا، جس کا نام میں نے سارہ رکھا۔ 2 سال بعد اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا کیا، جس کا نام میں نے محمد حاشر رکھا۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، اللہ پاک نے میری ناممکن کہانی کو ممکن تک پہنچایا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا، ان سب کے لیے میری زندگی کی جو کہانی ہے وہ ایک مثال ہے۔ اللہ پاک چاہیں تو وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہیں۔ مایوس نہ ہوا کریں اور پریشان نہ ہو جایا کریں۔ ایسا لگتا تھا کہ جو کچھ ناممکن ہے وہ سب کچھ میری زندگی میں ممکن ہوا، اور ایک پل میں میری دعا قبول ہوئی۔ جب میں نے اس وقت دعا کی تھی روتے ہوئے مغرب کی نماز کے وقت، تو کیسے اللہ پاک نے میرے لیے وسیلہ بنایا۔ اگر میں چاہتی تو اس وقت میں چینل چینج بھی کر سکتی تھی، اگر میں چاہتی تو میں اس وقت کچھ اور بھی دیکھ سکتی تھی، لیکن میں کون ہوتی ہوں؟ چاہنے والی ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس نے میرے سامنے ایک وسیلہ بنا کر ٹی وی پر ایک چیز بھیجی، اور اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا۔ آیت کریمہ سے میری بڑی سے بڑی پریشانی حل ہو گئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر و کرم ہے۔ میں اپنے خاندان کی ایک مثالی لڑکی تھی اور مثالی لڑکی ہوں۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، نینو کی مما آج بھی ٹین ایجرز خاندان کی جتنی بچیاں ہیں وہ میری مثال لیتی ہیں، اور ان کو میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ پاک سے مدد مانگو، کبھی بھی ہمت نہیں ہارو۔ خاندان میں اور بھی بچیاں تھیں جن کے رشتے کا مسئلہ ہوا، ان کو بھی میں نے آیت کریمہ کا مشورہ دیا، اور اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے بھی بہترین وسائل بنائے۔ آپ میرے بچوں کے لیے بھی دعا کروائیے گا جب بھی آپ میری میریکل سٹوری شیئر کریں، کہ اللہ پاک میرے بچوں کا نصیب بھی بہت اچھا کریں، اللہ پاک میری بیٹی کا نصیب بھی بہت بہت بہترین کریں، بہت اچھا کریں، اور اس کے لیے بھی اللہ پاک بہترین وسائل عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ کو پیاریاں بولتی ہیں، اتنا اچھا لگتا ہے کہ کوئی پیار سے اتنے پیار سے پیاری کہتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کی ایج کی ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی نینو کی مما کو اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں، اور ہو سکتا ہے میری سٹوری سے اگر کوئی بچی پریشان ہے تو اس کو ہمت ملے گی، حوصلہ ملے گا، اور وہ اللہ پاک سے دعا کرے گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی دعا کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے جیسی میری دعاؤں کو قبول کیا ہے، اللہ پاک نے میری زندگی میں ہر طرح کا رنگ بھر دیا، ہر خوشی مجھے عطا کی، ہر نعمت مجھے عطا کی۔ ہمارے گھر کا بننے میں تھوڑا سا ایشو تھا، اس کے لیے بھی میں نے آیت کریمہ پڑھا۔ میری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، بس میں آیت کریمہ پڑھتی ہوں اسی طریقے سے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم اور 141 مرتبہ 141 مرتبہ بیچ میں آیت کریمہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی لمحات میں اللہ پاک میری دعا جو ہے قبول کرتے ہیں، اور میری ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آپ کی اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ آپ نے بولا کہ اللہ پاک سے دوستی کرو، یہ بات سچ ہے۔ اللہ پاک سے دوستی کر کے بہت سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک ہر بچی کا نصیب اچھا کریں، کسی کے ماں باپ جو ہیں اس کے رشتے کے لیے پریشان نہ ہو، کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہ ہو، اللہ پاک سب کے حق میں بہتری کریں۔ آمین ثم آمین۔ میری سٹوری کو لازمی شیئر کیجیے گا، اللہ پاک آپ کو بھی بہت جزا دیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، اللہ پاک بے شک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ میری پیاریوں پریشان نہ ہوا کرو، یہی میں کہتی ہوں نا آپ لوگوں سے بھی، کہ دیکھو ماشاءاللہ سے 42 کی ایج میں ان کی ماشاءاللہ سے دعا قبول ہوئی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو بچے بھی اتنے پیارے عطا کیے، انہوں نے مجھے پکچر سینڈ کی تھی اپنے بچوں کی، اتنے پیارے پیارے، اور ماشاءاللہ سے ان کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ اللہ پاک اس کا بہت بہت نیک نصیب کرے۔ پیاریوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا
اللہ کو اپنی رضا بنا لو، اللہ پاک جو ہے آپ سے راضی ہو جائے، یہ دعا کیا کرو اور اللہ پاک نے جو احکامات بتائے ہیں ان پر عمل کرو، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ کے دل کی حاجات، ضرور آپ کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ بہت 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 شکریہ، آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر، اتنی پیاری میریکل سٹوری تھی، میں کہوں گی کہ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں شیئر کرنے میں تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں۔ پاک نے جس طریقے سے آپ کے لیے آسانیاں کی ہیں، ایسے ہی جتنی میری پیاریاں سنتی ہیں اللہ پاک میری سب پیاریوں کے لیے آسانیاں کریں اور اللہ پاک سب کے نصیب بہت بہت اچھے کریں، آمین ثم آمین۔ اور سیکنڈ جو میریکل سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسنین کو ہمیشہ ساتھ رکھیں اور بہت ساری خوشیاں اور بہت ساری کامیابیاں دیں، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آپ ہی میں ڈاکٹر ہوں اور اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ بھی ہوں، اور مجھ سے چھوٹے میرے 2 بھائی اور 1 بہن ہے جن کو میں ابھی تک سپورٹ کرتی ہوں، اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے۔ امی ابو نے ڈیتھ سے پہلے آپ ہی میرے چچا کے گھر میرا رشتہ کیا تھا، لیکن جو چچا کے بیٹے تھے کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پر شادی نہیں کرنی۔ اس ٹائم میں ڈاکٹر بن رہی تھی، میرے پہ پریشر تھا ڈاکٹریٹ کا، دوسرا میرے پر یہ پریشر آ گیا تھا اچانک سے کہ انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ آؤٹ آف سٹی کسی کام کے سلسلے میں جا رہے تھے اور پیرنٹس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ زندگی میں بہت زیادہ تکلیفات آئیں جس کو مجھے فیس کرنا پڑا، میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں لیکن ڈپریشن کو میں نے فیس کیا ہے، اور یقین جانیے ڈپریشن کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے اور کیا نہ کریں۔ خیر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ دوست زندگی میں ایسے عطا کیے جنہوں نے مجھے بہت زیادہ ہمت دی، انہوں نے مجھے پیرنٹس کے دکھ میں سے نکالنے میں بھی ہمت دی، اور جو میرا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اس کے لیے بھی انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اور ہمت دی۔ خاندان والوں کو بھی ان کو سمجھانا چاہیے تھا، لیکن ایسے وقت میں خاندان والوں نے بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ جب میں ڈاکٹر بن چکی تھی میری بڑی خواہش تھی کہ میرے ماں باپ مجھے ڈاکٹر بنتا ہوا دیکھیں، لیکن جو اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے، زیادہ پریشان تھی اور اپنی دوست کے ساتھ بات کر رہی تھی، تو بات کرتے کرتے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں اتنا زیادہ رونے لگ گئی کہ میں فینٹ ہو گئی، اور میری کال جو تھی وہ کال چل رہی تھی۔ میری دوست بھی پریشان ہو گئی اور وہ فوراً سے میرے گھر آئی۔ جب وہ میرے گھر اور میرے روم میں آئی تو اس وقت میں فینٹ ہو چکی تھی، اس بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں جا چکی تھی، حل نظر ہی نہیں آ رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ جہاں پر مشکل وقت میں میرے اپنوں کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، انہوں نے مجھے ایسے برے لمحات میں لا کر چھوڑ دیا جہاں پر میں کچھ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ زندگی ہے، زندگی سے ہم ہمت نہیں ہار سکتے، لیکن ماں باپ کا دکھ جو ہوتا ہے اور اوپر سے ایسا دکھ جس انسان پر آپ اتنا ٹرسٹ کرتے ہو، اس کے بعد آپ ہی میری جو دوست ہے جس نے مجھے اس ٹائم آ کر ہمت اور حوصلہ دیا، اس نے اس کے بعد مجھے کہا کہ انشاءاللہ اللہ پاک سب بہتر کر دیں گے، تم دیکھو اللہ پاک سے دعا کیا کرو اور اپنی پریشانی کے لیے آیت کریمہ پڑھا کرو۔ مسلسل آیت کریمہ اور درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا۔ درود ابراہیم تو میں شروع سے پڑھتی تھی، جب میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تب بھی میں درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ میری امی جو تھی وہ ماشاءاللہ سے 5 وقت کی نمازی تھی اور تہجد گزار تھی، ان سے میں نے یہی سیکھا کہ درود پاک میں بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ ایون کہ ایگزامز میں بھی پریشانی ہوتی تھی تو ان دنوں بھی میں 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اور درود ابراہیم کثرت سے پڑھتی ہوتی تھی۔ تو مجھے یہی یاد آیا کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور اسی طریقے سے آپ ہی میں نے تہجد کی نماز کو پڑھنا دوبارہ سے شروع کیا اور آیت کریمہ کو ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھا جاتا تھا میں پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اللہ پاک میرے حق میں بہتری کر دیں۔ آپ ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا میرا چچا کے گھر رشتہ ہوا تھا، چچا کے بیٹے کی آپ ہی پورے 1.5 سال بعد مجھے اچانک سے کال آتی ہے کسی ان نون نمبر سے۔ میں نے فون پک کیا تو ان کی آگے سے میں نے آواز سنی، جب میں نے ان کی آواز سنی میں خاموش ہو گئی، کیونکہ آپ ہی اس آواز کو میں بھول تو سکتی نہیں تھی جس آواز نے مجھے اتنی بڑی تکلیف دی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، انہوں نے کہا کہ پلیز میری ایک بار بات سن لو۔ میں نے کہا نہیں، آپ لوگوں نے ہمارا اس وقت ساتھ چھوڑ دیا جس وقت مجھے سب سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت تھی، اور آپ لوگوں نے اسی وقت پہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا۔ اب مجھے میرے اللہ نے سنبھال لیا ہے، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابو تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں، تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ہی کچھ ایسا ہوا کہ ان کی سسٹر کی آپ ہی ڈیورس ہو گئی تھی، سسٹر کی آپ ہی جہاں پہ شادی ہوئی تھی ان کی سسٹر کی آپ ہی لو میرج تھی اور بہت دھوم دھام کے ساتھ ان لوگوں نے شادی کی تھی۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ چیزوں سے انسان کو سکھاتے ہیں کہ تم کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اللہ پاک کیسے انصاف نہیں کریں گے۔ خیر آپ ہی انہوں نے جب مجھے یہ سب کچھ بتایا تو دل جو تھا آپ ہی میرے دل میں کہیں نہ کہیں ایک سافٹ کارنر تھا، اور وہ سافٹ کارنر جو تھا کال کے بعد آپ ہی اس سافٹ کارنر نے کہا کہ نہیں، انہیں ایک موقع دینا چاہیے، اللہ پاک بھی تو ہمیں اتنے موقع دیتے ہیں۔
تو میں کون ہوتی ہوں کسی کو اتنے سخت الفاظوں سے بولنے والی۔ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں گھر جا کے بات کرتی ہوں۔ گھر جا کر ڈائریکٹ چچی جان کو کال کی۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ پاک آپ کو ہمت دیں اس مشکل وقت میں نکلنے کے لیے، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ مشکل وقت جو ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میری چچی نے کہا کہ ہم تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں، تمہارے دکھی دل کی بددعا جو ہے وہ ہمیں لگا دی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے آج تک آپ کو بددعا نہیں دی تھی۔ میرے پیرنٹس نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ بیٹا تمہارے ساتھ کوئی کتنا بھی برا کر لے لیکن تم نے اپنے منہ سے کبھی بھی کسی کو بددعا نہیں دینی، اللہ کے سپرد کر دینا ہے اپنا ہر معاملہ۔ میں نے ایسے ہی اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم ہمارے لیے دروازہ تو کھول دو گی نا گھر کا؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آئیں 100 بار آئیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ ہی میں نے اپنی کزن کو بھی بلایا جس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا۔ میں نے اس کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑا، میں نے اس کو اس ڈپریشن سے نکالا۔ اس کے بعد آپ ہی میری چچی کا آنا جانا گھر میں شروع ہو گیا۔ چچی نے بتایا جس میں ان کا بیٹا جو تھا وہ لڑکی میں انوالو تھا، وہ کچھ ایسا غلط ہوا ان کے ساتھ کہ ان کو اس کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا۔ کہنا چاہوں گی کہ کسی بچی کے ساتھ کبھی بھی غلط نہ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور انصاف کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو امید نہ دلائیں اور ایسے مشکل وقت میں کبھی کسی کا ساتھ نہ چھوڑ کے جائیں جس میں اس کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ ہی میری چچی نے کہا کہ دیکھو بیٹا ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں تم ہمیں معاف کرو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ بھی ہمیں معاف کر دیں، بیٹا تم ہمارے گھر کی بیٹی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ اس وقت کہا کہ چچی جان آپ ہمارے گھر آتی ہیں 100 بار آئیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ان چیزوں سے نکل چکی ہوں اور میں نے اپنی زندگی کو آگے موو آن کر لیا ہے۔ خیر آپ ہی اس کے بعد میرے جو چچا ہیں انہوں نے بہت زیادہ فورس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی خاندان والوں سے بھی بات کی۔ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ دنیا سے جا کر بھی نہیں جاتے۔ میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی تو لیٹے لیٹے میری آنکھ لگی اور مجھے ایسا خواب میں آیا کہ میری امی مجھے کہہ رہی ہیں کہ ہر گلہ شکوہ ختم کر دو، اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ بس آپ ہی میں نے اچانک سے آنکھیں کھولی اور میں نے کہا کہ یہ تو امی تھی میرے پاس کھڑی ہوئی۔ بالکل مجھے ایسا لگا کہ جیسے بالکل صوفے کے کارنر کے پاس میری امی میرے کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے ہی میرے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ لفظ بولے ہیں۔ یہ ساری بات اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی آپ مان جاؤ، اللہ پاک نے آپ کا انصاف کیا ہے، آپ مان جاؤ، ان کو ان کی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، اس بات کے لیے مان جاؤ۔ اپنی چچی جان کو کال کر کے ساری بات بتائی۔ میری چچی نے کہا تو ہم میں غرور تھا، اللہ پاک نے بتایا ہے کہ غرور کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو عاجزی کرنے والے لوگ پسند ہیں، تو میں تم سے پھر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ 2 ہفتے کے اندر اندر میری چچی جان کے بیٹے کے ساتھ ہی میرا نکاح ہوا۔ اللہ پاک کا شکر ہے آپ ہی میں بہت زیادہ اپنے گھر میں خوش ہوں۔ انسان کو میں سوچتی تھی کہ میرا محرم بن جائے گا، بے شک آپ ہی کچھ وقت ایسا آیا زندگی میں بہت ہی زیادہ ڈپریشن ہوا، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ نے جو انسان آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنے حق میں بہتری مانگا کریں، چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کی ہی ہے، چاہے وہ کہیں چلی بھی جائے پھر بھی وہ لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتی ہے۔ اللہ پاک ہر بچی کا نصیب اچھا کریں۔ آپ ہی آپ کے کامنٹ سیکشن میں جتنی آپ کی پیاریاں ہیں آپ کو دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی بہت بہت نیک نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری، آپ کے آنے والی زندگی میں بھی بہت ساری خوشیاں ہوں، پاک آپ کے پیرنٹس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور آپ کو ہمت اور حوصلہ دیں جس طریقے سے آپ نے مجھے بتایا۔ ابھی تو میں نے تھوڑا شارٹ کر کے شیئر کیا، اس بات پر یقین رکھنا کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی برا کر دے، کبھی بھی کچھ ہو جائے اس کو بددعا نہ دینا، اللہ پاک پر چھوڑ دینا، اللہ پاک بہترین انصاف کرنے والے ہیں۔ اور اللہ پاک میری پیاری اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آگے بہت ساری خوشیاں دیں، زندگی اتنی خوشیوں سے بھر جائے، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے، کبھی کوئی دکھ نہ آئے، کبھی کوئی درد نہ ہو، آپ بہت 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 خوش رہیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں یہ تھی آج کی میڈیکل سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں، جو میری پیاریاں مجھے انسٹا پر بھی دعا کے لیے کہتی ہیں، جو کامنٹ سیکشن میں بھی دعا کے لیے کہتی ہیں، میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، اور حسنین کو بھی جی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے رزق میں برکت دیں، سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی مرادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کی کوئی بھی میڈیکل سٹوری ہے، موٹیویشنل سٹوری ہے، انسٹا کی آئی ڈی جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی، آپ لوگ مجھے وہاں سے فالو کر لیجئے گا، اپنی سٹوری جو ہے آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی سٹوری کو بھی ضرور شیئر کروں گی۔ حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور یہیں پہ آج کی ویڈیو کو میں اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔